अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब की 9 मई को जो गिरफ्तारी नैब की तरफ से अमल में लाई गई थी उसका तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। और तफसीली फ़ैसले में उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ़्तार किया गया तो इससे इमरान खान साहब के बुनियादी हुकूक जो हैं वो पामाल हुए हैं, और इसी वजह से हमने इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है उसको गैर कानूनी करार दिया। मामला कुछ इस तरह से हुआ था कि जो 9 मई को इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डायरी ब्रांच से उनको गिरफ़्तार किया गया था, जब वो बायोमेट्रिक के लिए वहाँ मौजूद थे, और इमरान खान साहब अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए ज़मानत के लिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे। तो जनाब, जब इमरान खान साहब बायोमेट्रिक के लिए वहाँ रूम में पहुँचे तो वहाँ पर रेंजर्स एहलकारों की तादाद इकट्ठी हो गई और उन्होंने उस रूम को घेर लिया और इमरान खान साहब ने डर के मारे रूम को लॉक कर लिया। और फिर जो रेंजर्स के एहलकार थे वो शीशे तोड़ते हुए, खिड़कियों के उन्होंने शीशे तोड़े और वो अंदर दाखिल हो गए, और फिर वो इमरान खान साहब को गिरबान से पकड़ते हुए ले गए और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उस वक्त भी काफ़ी लोगों ने ये पॉइंट उठाया था, जो कानूनी माहिरीन है उन्होंने यही कहा था कि इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है ये चैलेंज होगी, और उन्हें चूँकि हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ़्तार किया गया है तो इसी वजह से ये मामला जो है ये काफ़ी जो है ये चैलेंज होगा और इमरान खान साहब की जो है वो ज़मानत हो जाएगी। और वैसे भी इमरान खान साहब को तो सुप्रीम कोर्ट से भी खासा रिलीफ मिलता रहा है, और जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब हैं वो हमेशा इमरान खान साहब को रेस्क्यू करते रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या फिर वो लाहौर हाई कोर्ट हो। तो फिर उसके बाद अगले ही दिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने उसका नोटिस लिया था, और फिर उन्होंने जो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी है उसको तो कानूनी करार दिया था, लेकिन जो उसका तरीक़ाकार था उसको गैर कानूनी करार दिया था। और फिर जो इमरान खान साहब के वकला हैं उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है वो कानूनी है, तो उस पर उन्होंने उस फैसले को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी कानूनी है तो इसको गैर मौसर किया जाए और ये मामला जो है ये गैर कानूनी करार दिया जाए। और फिर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया था, मर्सिडीज़ उनको पेश की थी, जिसमें इमरान खान साहब को पूरे ठाठ के साथ, पूरे शान के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था, और फिर उनको उसी रास्ते से गुजारा गया था जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो गुजरते हैं। और फिर जब इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की कोर्ट रूम नंबर 1 में दाखिल हुए तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दिए, और उन्होंने इमरान खान साहब को कहा था, गुड टू सी यू खान साहब। और उस वक्त ये जानते हुए भी कि इमरान खान साहब ने 9 मई के जो बदतरीन वाक़यात करवाए, फ़ौज की इमलाक और तनसीबात का जो जिस तरह से उनको निशाना बनाया गया, और उनके जो लोग थे, जो उनकी टाइगर फोर्स थी, वो रावलपिंडी हो या फैसलाबाद हो, फ़ौज की जो अहम इमारतें थीं, उनके जो अहम ऑफिसेस थे, उन पर उन्होंने जो हल्ला बोला टाइगर फोर्स के लोगों ने, और जिस तरह से तोड़ फोड़ हुई, तो उसके बावजूद भी जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब हैं, इमरान खान साहब को उन्होंने खासा प्रोटोकॉल दिया, वीआईपी प्रोटोकॉल दिया, और इसी वजह से फिर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब पर उंगलियां उठीं। और फिर इमरान खान साहब को जिस तरह से नैब की कस्टडी से बुलाकर जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब हैं उन्होंने रिलीफ दिया, और इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था उसको भी कलअदम करार दिया था, और कहा था कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की तरफ से इमरान खान साहब के लिए कि जो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी है वही गैर कानूनी है। तो उसके हवाले से अब ये तफसीली फ़ैसला जारी हो गया है, और उसमें उन्होंने यही मामला रखा है कि इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से जो गिरफ़्तारी थी वो गैर कानूनी थी, और इसी वजह से इमरान खान साहब के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो पामाल किए गए हैं। अब अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम 55,000 दरख्वास्तें हैं जो समाअत के लिए अभी तक मुकर्रर नहीं हुई, और वो भी तो इंसान है
وہ بھی تو سائل ہیں جنہیں ابھی تک انصاف نہیں ملا، وہ 55,000 لوگ ہیں، ان کے بھی تو ابھی تک بنیادی حقوق جو ہیں ان کو نہیں مل سکے، وہ بھی تو بنیادی حقوق پامال ان کے بھی تو ہو ہی رہے ہیں۔ صرف عمران خان صاحب کے ہی چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کو حقوق پامال ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اگر چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے پاس تھوڑا ٹائم ہو تو ان 55,000 درخواستوں کو بھی دیکھ لیں، اور جو عام پاکستانی ہیں ان کی جو درخواستیں سپریم کورٹ میں لگی ہوئی ہیں اور جو ابھی تک جن کی سماعت نہیں ہوئی، ان کو بھی شکریہ کا موقع دیں، ان غریب لوگوں کو، کہ وہ انصاف ان کو مل سکے اور ان کے بنیادی حقوق ان کو مل سکیں۔ تو اب چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ تحریری فیصلہ لکھا ہے، اور اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جو چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب ہیں وہ اپنے جو فیصلے ہیں وہ منیب اختر صاحب سے لکھواتے ہیں، اور ایک مشہور فیصلہ 63A کی جو تشریح تھی وہ بھی منیب اختر صاحب نے لکھی تھی، جس کے حوالے سے بھی ایک بڑا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے، اور آئین کی جس طریقے سے غلط تشریح کی گئی وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ تحریری فیصلے میں چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے مزید یہ لکھا ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتاری کو اسی وجہ سے غیر قانونی قرار دیا کیونکہ اگر ہم اس معاملے کو غیر قانونی قرار نہ دیتے تو پھر ہر دوسرے ملزم کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے یا کسی بھی ہائی کورٹ کے احاطے سے پولیس گرفتار کر لیتی، ہر دوسرے دن یہ واقعہ پیش آتا، اور جو عوام کے حقوق ہیں، بنیادی حقوق ہیں، وہ پامال ہوتے، اور ہائی کورٹس کی اپنی ایک اتھارٹی ہے، ان کی اپنی ایک عزت ہے، اور اس کو ہم پامال ہونے نہیں دیں گے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے آرٹیکل 9، 10 اور 11 کا سہارا لیا ہے، اور ہم نے ان کو پروٹیکشن دی ہے کہ یہ معاملات آئندہ اختیار نہ کیے جائیں جس طریقے سے عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک اور اہم معاملہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، کہ جس طرح سے عمران خان صاحب نے 9 مئی کے واقعات کروائے، بدترین واقعات کروائے، اور فوج میں اس حوالے سے شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے اس حوالے سے بہت دفعہ یہ بات کی ہے کہ جو بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہوا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ 9 مئی کے واقعات جب ہوئے تھے تو پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت، اس میں آرمی چیف اور جو دیگر چیفز ہیں وہ بھی شامل تھے، اور اعلیٰ حکام بھی شامل تھے، اس میں منسٹرز وغیرہ شامل تھے۔ تو اس وقت بھی جو اعلامیہ آیا تھا وہ بھی خاصا تگڑا آیا تھا، اور اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہوا، جو سہولت کار ہوئے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی زیر صدارت، اس میں بھی خاصا سخت رد عمل دیا گیا، اور اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ جو بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہوا ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا، اور کسی کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اور پھر فارمیشن کمانڈرز کانفرنس جو ہوئی اس میں بہت بڑی چارج شیٹ سامنے آئی، اور وہ چارج شیٹ جو تھی وہ ساری کی ساری تقریباً وہ عمران خان صاحب کے لیے تھی، اور اس کے حوالے سے کہا گیا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ جو بھی ماسٹر مائنڈ ہیں 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں اور جو سہولت کار ہیں، ان تمام کے خلاف ملٹری ایکٹ اور اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اچھا، پہلے تو لوگ یہی کہتے رہے ہیں، باتیں کرتے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کب ہوگی۔ اچھا، 9 مئی کے واقعات کے بعد جو بھی ملزمان تھے ان کو پکڑا گیا، لیکن عمران خان صاحب ان میں نامزد نہیں تھے۔ اب معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب 9 مئی کے واقعات میں اب ملوث باقاعدہ طور پر قرار دیے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے خلاف 6 مقدمات ہیں جن میں انہیں نامزد کر دیا گیا ہے۔ اور میں نے آپ کو اس حوالے سے پہلے بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف 6 مقدمات 9 مئی اور 10 مئی کے جو مقدمات ہیں ان میں عمران خان صاحب کو نامزد کیا گیا ہے۔ ان میں 2 جو مقدمات ہیں وہ راولپنڈی کے ہیں، 2 مقدمات ہیں وہ فیصل آباد کے ہیں، 1 مقدمہ گجرانوالہ میں اور 1 مقدمہ میاں والی میں ہے جس میں عمران خان صاحب کو نامزد کیا گیا ہے۔ اب اس میں 3 مقدمات 9 مئی کے ہیں جس میں عمران خان صاحب کو نامزد کیا گیا ہے، اور 3 مقدمات 10 مئی کے ہیں جن میں عمران خان صاحب کو نامزد کیا گیا ہے۔ اور عمران خان صاحب کو نامزد
اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد ہیں ان کو جب گرفتار کیا گیا ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف بیانات دیے ہیں کہ عمران خان صاحب ہی 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں اور عمران خان صاحب کے کہنے پر ہی ہم نے یہ تمام فسادات کروائے ہیں۔ تو اسی وجہ سے انہی کے کہنے پہ، ان کے بیانات کی روشنی میں عمران خان صاحب کے خلاف یہ مقدمات ہیں جن میں عمران خان صاحب کو دہشت گردی ایکٹ کے تحت نامزد کیا گیا ہے، اور جو مقدمات ہیں وہ پولیس افسران کی مدیت میں درج کیے گئے ہیں۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ٹرائل شروع ہونے والا ہے، اور اب چونکہ عمران خان صاحب 9 مئی کے واقعات میں جو ہے وہ نامزد ہو چکے ہیں اور اسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت نامزد ہو چکے ہیں، تو کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ ایک طرف القادر ٹرسٹ کیس ہے، دوسری طرف جو ہے وہ توشہ خانہ کیس ہے۔ اب توشہ خانہ کیس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب ہیں وہ ریلیف دینے کی کوشش کریں گے، اور وہ ضرور دیں گے ریلیف اس میں، اور درخواست ان کی عمران خان صاحب کی چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے پاس لگ چکی ہے، کیونکہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب بھی دیکھیں گے نا، اس ٹیک اپ کریں گے اس درخواست کو۔ تو اس کے علاوہ اب عمران خان صاحب جب بھی لاہور سے اسلام آباد آتے ہیں تو اسی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں انہیں فوج جو ہے وہ گرفتار نہ کر لے، کیونکہ 9 مئی کا جو تعلق ہے، 9 مئی کے جو واقعات کا تعلق ہے وہ براہ راست فوج سے ہے، اور عمران خان صاحب کو جب اسلام آباد آتے ہیں اور وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں، بار بار وہ یہ بیانیاں شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، حالانکہ وہ اندر سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے، ان کے پاس یہی خوف ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کہ فوج انہیں کہیں گرفتار نہ کر لے۔ اور میری یہی رائے ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف چونکہ اب 9 مئی کے حوالے سے مقدمات ہو چکے ہیں، عمران خان صاحب ان مقدمات میں اسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت نامزد ہو چکے ہیں، تو اب میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو فوج گرفتار کر سکتی ہے، اور اس حوالے سے ماہرین بھی یہ بات کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونے والا ہے، اور تیاری ہو چکی ہے، اور کرسیاں وغیرہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ لگ چکی ہیں، اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے یہ ٹرائل تیزی سے چلے گا، اور عمران خان صاحب کو سزا بھی ہو سکتی ہے، اور جو کہ کیا ہوا ہے انہوں نے تو یقیناً ان کو سزا ہوگی، تبھی تو یہ معاملات جو ہیں وہ تیزی سے چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ تو نہیں ہے نا کہ عمران خان صاحب کو چونکہ ملٹری ایکٹ کے تحت اگر ٹرائل ہوتا ہے اور ان کو سزا سنائی جاتی ہے فوجی عدالتوں سے تو فوراً ہی اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب اس کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں، تو پھر ایک دفعہ جو ہے نا فوج نے جو کہہ دیا ہے کہ ٹرائل ہوگا تو پھر وہ ٹرائل ہوگا، اور پھر اس کے بعد پھر دیکھیں کہ سویلین عدالتوں میں معاملہ چلا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ فوج جو کہہ چکی ہے وہ اپنی بات کو پورا کرے گی، یہ بالکل میں آپ کو پورے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو فوج نے بیانات دیے ہیں اور جو انہوں نے کارروائی کرنے کا عندیہ دیا ہے وہ کارروائی کریں گے، اور یہ جو 9 مئی اور 10 مئی کے مقدمات میں عمران خان صاحب کو دہشت گردی ایکٹ کے تحت نامزد کیا گیا ہے، تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ملٹری کورٹ میں اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ اور ایک اور اہم بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کم عمر لوگ ہیں اور جو خواتین ہیں ان کے جو ٹرائل ہیں ان کے حوالے سے یہ ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے جو ٹرائل ہیں وہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہوں گے، ان کے جو معاملات ہیں وہ سویلین عدالتوں میں چلیں گے، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چلیں گے۔ اور اس حوالے سے جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں یا خدیجہ شاہ صاحبہ ہیں ان کے اور جو دیگر خواتین ہیں ان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں وہ بھی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چل رہے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونے ہیں اور جن کے خلاف کیسز چل رہے ہیں ان میں جو گجرانوالہ سے ہیں 10 افراد ہیں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، وہ 10 افراد ہیں جن کے خلاف جو ہے ملٹری کورٹ میں ٹرائل شروع ہو چکا ہے، اور اسی کیس میں جس میں 10 افراد کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے اسی کیس میں عمران خان صاحب کو بھی اب نامزد کیا گیا ہے۔ جو گجرانوالہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں عمران خان صاحب کو ایک کیس ہے جس میں
عمران خان صاحب نامزد ہوئے ہیں، اور گجرانوالہ میں بھی جو کینٹ ہے اس کے گیٹ کے اوپر جو توڑ پھوڑ ہوئی تھی اس کیس میں عمران خان صاحب کو نامزد کیا گیا ہے۔ ایک اور اہم خبر وہ یہ ہے کہ جو دبئی پلان ہے اس میں ایک اور پلان بھی سامنے آیا ہے۔ وہ پلان یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان ایک پلان ہے جو انہوں نے بنایا ہے۔ اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جو حکومت ہے، موجودہ حکومت ہے، یہ اگست میں چلی جائے گی، اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزالو کر دی جائیں گی، اور یہ جو اسمبلیز ہیں ان کی جو آخری دن ہے کام کرنے کا وہ 13 اگست ہے، اور وہ 13 اگست سے پہلے ہی ڈیزالو ہو جائے گی۔ جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ اسمبلیز 11 اگست کو یا 12 اگست کو ڈیزالو کر دیں گے، کیونکہ اس کا طریقہ کار یہی ہے نا کہ اگر 12 اگست کو یا 11 اگست کو ڈیزالو ہوتی ہے تو پھر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی اس کو جو ہے وہ 90 دن مل جائیں گے، اور اگر وہ 13 اگست کو ڈیزالو ہوتی ہے تو پھر 60 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن کروانے ہوں گے۔ تو پلان جو ہے میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی وہ لانگ ٹائم چلے گی، بالکل اس کی وہی نوعیت ہوگی جو اس ٹائم پنجاب گورنمنٹ کی ہے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، جو محسن نقوی صاحب ہیں جس کے وزیر اعلیٰ، اور کے پی کے میں بھی وہی صورتحال ہے۔ تو اب جو فیڈرل ہے وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہوگی کہ لانگ ٹرم جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا جو معاملات کو چلائے گا، اور اس حوالے سے جو آئی ایم ایف سے جو ہے وہ پیسے مل ہی رہے ہیں اور صورتحال خاصی حد تک جو ہے سیدھی ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کے حوالے سے اب یہی صورتحال اب سامنے آ رہی ہے، یہی پلان سامنے آیا ہے کہ یہ حکومت جائے گی، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ٹرائل تیزی سے چلے گا۔ اور صورتحال یہ ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کا جو نام ہے نا وہ سامنے نہ آئے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی سیاسی انتقام لینے میں مصروف ہے، اسی وجہ سے وہ عمران خان صاحب کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ تو اگر حکومت چلی جائے گی تو پھر جو عمران خان صاحب ہیں ان کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ قانونی طریقے سے چلے گا۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب اور دیگر جماعتوں کے جو قائدین ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کے درمیان یہ بات ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو بھی کارروائی ہوگی وہ قانون کے مطابق ہوگی، اور ان سے کسی قسم کا کوئی سیاسی انتقام نہیں لیا جائے گا، انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، اور قانون اپنا راستہ خود اختیار کرے گا۔ اور اسی وجہ سے گورنمنٹ پیچھے ہٹے گی اور وہ منظر عام سے غائب ہوگی۔ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ٹرائل ہوگا، ان کو پھر جو سزا ہونی ہے پاکستان کے قانون کے مطابق وہ انہیں سزا ملے گی۔ اور جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ریلیف مل رہا ہے، اور وہ تو ابھی سعودیہ میں ہے، تو اب ان کو ایک معاملے میں پلاٹ کا جو ریفرنس تھا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف وہ بنایا گیا تھا، اس میں بھی ان کو ریلیف مل گیا ہے۔ اور جو احتساب عدالت کے جج ہیں عبدالجبار خان صاحب ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ تحریر کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 1986 میں جب وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت کا کیس ہے، اور پلاٹ کے حوالے سے پلاٹ الاٹمنٹس کا کیس تھا، اس میں تقریباً کوئی 54 پلاٹس ہیں جن کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے من پسند لوگوں کو وہ پلاٹ الاٹ کیے، لیکن وہ صورتحال کوئی ایسی نہیں تھی، وہ معاملہ ایسے ہی پڑا ہوا تھا۔ اس کو پھر عمران خان صاحب کی جو حکومت آئی اور عمران خان صاحب نے اس معاملے کو زندہ کیا، اور وہ پھر میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس بنایا گیا۔ اسی کیس میں پھر جو میر شکیل الرحمان صاحب ہیں جیو کے، ان کو اریسٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے کہہ کے جو پلاٹ تھا پورا ایک بلاک جو ہے وہ الاٹ کروا لیا، وہ تقریباً 56 کنال کا تھا، اور جو میر شکیل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے ان تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیا تھا۔ اور اس میں جو سابق ڈی جی ایل ڈی اے تھے اس دور میں وہ تھے ہمایوں فیض رسول صاحب، اور ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ہیں وہ ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ماموں ہیں، اور وہ بھی اس مقدمے میں نامزد تھے۔ وہ بہرحال بعد میں رہا ہو گئے تھے، اور جو میر شکیل الرحمان صاحب ہیں وہ بھی رہا ہو چکے تھے، اور پھر میاں نواز شریف صاحب ابھی تک بیچارے پھنسے ہوئے تھے اور وہ شریک ملزم تھے۔
تو اسی حوالے سے اب عبدالجبار خان صاحب نے جو فیصلہ تحریر کیا اس میں یہی ان کا کہنا ہے کہ جو سابقہ حکومت تھی، عمران خان حکومت تھی، انہوں نے جو ریفرنس دائر کیا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف وہ بدنیتی پہ مبنی تھا، اور جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ ان کی شہرت اور سیاسی کیریئر کو تباہ کرنے کے لیے یہ ریفرنس بنایا گیا۔ تو اسی وجہ سے اب اس میں یہ کیس کوئی ہے ہی نہیں، اور جو میاں نواز شریف صاحب ہیں اب ان کو بری کیا جاتا ہے باعزت طریقے سے۔ اب جو نیب کے نئے قوانین سامنے آئے ہیں، اب عمران خان صاحب نے ایک طرف تو نیب کے جو قوانین ہیں، جو نیب میں ترامیم کی گئی ہیں، ان کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے اور ان سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے اس کیس میں نیب کی جو ترامیم ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ یہ کیس بہت پرانا ہے، تو اس وقت کا ہے جب نیب کی جو ترامیم تھی وہ نہیں ہوئی تھی، اور پرانے قوانین کے تحت میاں نواز شریف صاحب کو اس میں ریلیف دیا گیا ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ جو وکلا تھے انہوں نے نیب کی جو ترامیم ہوئی ہیں وہ جج صاحب کے سامنے رکھیں، لیکن جج صاحب نے یہی کہا کہ یہ چونکہ پرانا کیس ہے اور اس وقت کا ہے جب نیب میں ترامیم نہیں ہوئی تھیں، تو انہی ترامیم کو سامنے رکھتے ہوئے جو پرانی تھیں اسی قانون کے تحت میاں نواز شریف صاحب کو اس پلاٹ کے ریفرنس سے بری کیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے جو پرانے چیئرمین نیب ہیں وہ پھنس سکتے تھے اگر نئے قوانین کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ نیب میں جو نئی ترامیم کی گئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کوئی کیس بد نیتی کے تحت کیا گیا ہے، تو اگر وہ کیس جو ہے وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے تو جس نے بد نیتی پر مبنی کیس کیا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور جو جج صاحب ہیں انہوں نے یہ اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے، تو یہ جو پھر اگر یہ جو نئے قوانین آئے ہیں ان میں بدنیتی پر مبنی جو کیس کرے گا اس کو 3 سال کی سزا اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر نئے قوانین اس پر لاگو ہو جاتے اس فیصلے کے حوالے سے، تو پھر جو ہمارے سابق چیئرمین نیب ہیں جاوید اقبال صاحب وہ بھی پھنس سکتے تھے، عمران خان صاحب بھی پھنس سکتے تھے۔ تو وہ معاملہ جو ہے وہ پھر سامنے نہیں آیا، کیونکہ جو ہمارے جج صاحب ہیں نیب کے جو نیب عدالت کے جو جج تھے انہوں نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ پرانے قوانین کے تحت سنایا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن جو ہیں وہ اس سال ہوتے دکھائی نہیں دیتے، وہ اگلے سال ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اب اس پلان کی روشنی میں، اور میں نے کل آپ کو ایک اور بات بھی بتائی تھی کہ یورپی یونین کے جو مبصر ہیں، الیکشن آبزرویشن کے جو مبصر ہیں، ان جو چیف ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ابھی تک حکومت نے اور جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ابھی تک ہمیں انویٹیشن نہیں دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان میں الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں 3 مہینے پہلے انویٹیشن مل جاتا ہے، تو لیکن ابھی تو کوئی صورتحال سامنے نہیں ہے کہ ہم وہاں پر کوئی وزٹ کریں گے پاکستان کا۔ تو وہی میری بات کو تقویت ملتی ہے، میں نے کل بھی آپ کو یہی بات بتائی تھی، اور اب جو یہ پلان ہے وہ یہ سامنے آتا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اگست میں چلی جائے گی، اور پھر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی، اور وہ لانگ ٹرم کے لیے بنے گی، اور پھر جو صورتحال ہے وہ پھر اگلے سال پہ چلی جائے گی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 24 مارچ تک تقریباً وہ الیکشن ہو سکتے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب ابھی فی الحال پاکستان نہیں آئیں گے، اور ابھی 14 اگست کی تاریخ کا کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 14 اگست کو پاکستان آ جائیں گے۔ مجھے ابھی نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف صاحب 14 اگست کو پاکستان آئیں گے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب اگر 14 اگست سے پہلے یا 14 اگست کو گھر چلے جائیں اور سپریم کورٹ کے نئے جو چیف جسٹس ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بن جائیں، تو تب پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں، ورنہ مجھے بھی نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف صاحب چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے 14 اگست کو پاکستان آئیں۔ پاکستان کے لیے اچھی خبر کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب، انہوں نے کل لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم سینٹر آف ایکسلنس کا افتتاح کر دیا ہے، اور اس افتتاح کی تقریب میں ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب وہ بھی شریک ہوئے، اور یہ جو پروجیکٹ ہے اور یہ جو پلان سامنے آیا ہے یہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہے کہ پاکستان کے قرضوں کا جو بوجھ ہے وہ کم سے کم کر دیا جائے، اور جو فوڈ سیکیورٹی ہے اور جو زرعی پیداوار ہے اس کو بڑھایا جائے، اور جو سینکڑوں کی تعداد میں اراضی بنجر پڑی ہوئی ہے اس کو آباد کیا جائے، اور کروڑوں ایکڑ اراضی ہے جو ابھی تک بنجر پڑی ہے اور اس پہ کوئی فصل وغیرہ نہیں لگی۔ تو اس حوالے سے یہ پلان ہے کہ اس اراضی کو
جو ہے وہ آباد کیا جائے، یہاں پہ فصلیں وغیرہ لگائی جائیں، اور جو کسان ہیں ان کو جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کی طرز پہ جو ہے وہ ٹریننگ دی جائے، اور ان کی فصلیں جو ہیں ان کو سیٹلائٹ کی مدد سے ان کی نگرانی کی جائے، ان کو جدید طریقوں سے گائیڈ کیا جائے کہ کس طریقے سے انہوں نے کھاد اور یہ سپرے اور بیج وغیرہ اور پانی کا استعمال کرنا ہے، اور جو برآمدات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے، یہ پلان کا حصہ ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ جو لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم سینٹر آف ایکسلنس کا جو پروگرام ہے وہ سامنے آیا ہے۔ کل سپریم کورٹ میں مسرت ہلالی صاحبہ جو پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس تھیں اور ان کی جو ہے سپریم کورٹ میں جج کی حیثیت سے تعیناتی ہوئی ہے، ان کی تقریب حلف برداری تھی، اور جو چیف جسٹس امرتا بندیا صاحب ہیں انہوں نے ان سے حلف لیا۔ حلف برداری کے بعد جو تقریب تھی اس کے بعد جو چیف جسٹس امرتا بندیا صاحب ہیں انہوں نے صحافیوں سے بھی ملاقات کی، اور اس میں وہ ایک دو صحافیوں کو دیکھ کر کچھ موڈ ان کا خراب ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ وہ خود سب سے آگے بڑھ کے ملے، چاہے وہ صحافی جو چیف جسٹس امرتا بندیا صاحب کے کنڈکٹ سے اتفاق نہیں کرتے، ان کی پالیسیوں سے، ان کے فیصلوں سے اتفاق نہیں کرتے، یوٹیوب پر وہ ان کے خلاف بولتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس تقریب میں کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس امرتا بندیا صاحب ان سے بہت اچھے طریقے سے ملے، بہت اچھے اخلاق سے ملے۔ اچھا، میں اس معاملے میں چیف جسٹس امرتا بندیا صاحب کو پسند کرتا ہوں کہ وہ جو بات کرتے ہیں یا ملتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں، بڑے اخلاق سے ملتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، آپ ان کے جو فیصلے ہیں آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کے کنڈکٹ پر سوال اٹھا سکتے ہیں، ان کے فیصلوں پر آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی اگر ان کی ایک اچھی چیز ہے تو ہمیں اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ ہر انسان میں جو ہے کوئی نہ کوئی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور بھی معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر اچھائی ہے تو ہمیں اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے۔ تو باقی یہ ہے کہ تنقید تو ہم کرتے رہتے ہیں، میڈیا بھی کرتا رہتا ہے، لیکن مجھے چیف جسٹس امرتا بندیا صاحب کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ سب سے ہی اچھے طریقے سے اچھے سے بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ایک صحافی ہیں جو اسد طور صاحب ہیں، اور اسد طور صاحب وہ ویلاگر ہیں، وہ صحافی ہیں جنہوں نے جو ملاقات ہوئی ہے کچھ یوٹیوبرز کی اور صحافیوں کی چیف جسٹس امرتا بندیا صاحب سے ان کے چیمبر میں عید سے ایک دن پہلے، تو اس حوالے سے انہوں نے نیوز بریک کی تھی اسد طور صاحب نے، اور بتایا تھا کہ چیف جسٹس امرتا بندیا صاحب نے اپنے دل کی کچھ باتیں کی ہیں، یوٹیوبرز کو بلایا ہے، ان میں وہ صدیق جان صاحب تھے، اور ایک عابد اندلیب صاحب تھے، اور عدیل سرفراز صاحب تھے۔ تو اس کے بعد پھر وہ جو معاملات ہیں وہ جو چیف جسٹس امرتا بندیا صاحب نے ان تینوں سے جو باتیں کی تھیں وہ باہر چلی گئیں، لیک ہو گئیں، اور وہ تمام صحافیوں کو پتہ چل گئیں۔ اور جو تقریب میں یہ جو کل تقریب ہوئی تھی، تقریب حلف برداری، اس میں جو چیف جسٹس امرتا بندیا صاحب ہیں وہ اسد علی طور صاحب کے پاس آئے، ان سے اچھے سے ان سے ملے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو اسد علی طور صاحب ہیں ان کو کہا کہ آپ نے بڑی آگ لگائی ہوئی ہے۔ تو وہ اور تو اسد علی طور صاحب نے چونکہ نیوز بریک کی تھی چیف جسٹس امرتا بندیا صاحب کی، اسی وجہ سے شاید چیف جسٹس امرتا بندیا صاحب کو وہ باتیں پسند نہیں آئی۔ تو خیر باتیں تو وہی کی تھیں چیف جسٹس امرتا بندیا صاحب کی اسد طور صاحب نے، جو انہوں نے یوٹیوبرز کو بتائی تھیں۔ اب جو کچھ صحافی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 3 لوگ تھے جن کو یہ معاملات بتائے گئے، چیف جسٹس امرتا بندیا صاحب نے اپنی تمام جو باتیں ہیں، اپنے دل کی جو باتیں ہیں وہ بتائیں، تو انہیں یہ باتیں باہر نہیں بتانی چاہیے تھی، یہ بڑے ہلکے لوگ تھے اور انہوں نے یہ کیوں جا کے باتیں بتائیں۔ ارے بھائی، میرا یہی خیال ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو صحافی جن کو چیف جسٹس امرتا بندیا صاحب ملے وہ باہر آ کے انہوں نے باتیں اسی وجہ سے بتائیں کیونکہ چیف جسٹس امرتا بندیا صاحب نے انہیں کہا ہوگا، اور چیف جسٹس امرتا بندیا صاحب نے اپنے دل کا حال بتانے کے لیے تو انہیں نہیں بلایا نا، انہوں نے اپنا جو پیغام ہے وہ پھیلانا ہی تھا، اسی وجہ سے ان کو بلایا تھا۔ اب صحافی ہیں تو وہ آف دا ریکارڈ جو ہوتی ہیں معاملہ، تو وہ تو پوچھ کے ہی کرتے ہیں نا، جس سے بھی انٹرویو کرتے ہیں، تو بغیر پوچھے تو وہ جو ہے وہ ریکارڈ پہ چیزیں نہیں لا سکتے۔ تو یہ چیف جسٹس امرتا بندیا صاحب کے ایما پر ہی ہوا ہوگا کہ جو بھی انٹرویو ان کا تھا، وہ جو بھی انہوں نے کچھ کہا وہ باہر لایا گیا۔ تو میری اس معاملے میں میرا اختلاف ہے ان لوگوں سے
جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو 3 صحافی تھے یا 3 یوٹیوبر تھے ان کو جو ہے یہ جو بات چیت تھی وہ لیک نہیں کرنی چاہیے تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ پوری پلاننگ کے تحت معاملہ سامنے لایا گیا اور باہر لیک کیا گیا اور سب کو بتایا گیا. باقاعدہ ایک جو عابد اندلیب صاحب ہیں جو ان میں شامل تھے یوٹیوبرز میں، تو انہوں نے تو جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں جا کر بھی یہ ساری باتیں بتائی ہیں. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کو چھپانا چاہیے تھا یا انہیں اپنی صحافت کا خیال کرنا چاہیے تھا؟ تو یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے مرضی سے ہی یہ جو پورا انٹرویو ہے یہ لیک ہوا ہے. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.